50+ डेज से 5 जून से ये हंगामे शुरू हुए थे। 2 माह तकरीबन आप कह लें कि मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को इस सारे सूरत हाल को। हर सतह पे नाकामी नजर आ रही है, बातचीत नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने स्टेज से ये ऐलान किया कि वो अब लॉन्ग मार्च कर। जैसे ही वो रावलाकोट सिटी की तरफ गए वहां पर हालात खराब हुए। स्टेट ये कह रही है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर जत्थों ने हमला कर दिया, कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये नैरेटिव जो है रियासत का है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गायब नजर आ रही है और कंप्रोमाइज नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कदाफी को तब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट इकराम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर से रावलाकोट की इस टाइम क्या सूरत हाल है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कज़ाफी साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं परफेक्ट। इस टाइम क्या सिचुएशन है, क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं, इलेक्शंस का क्या सूरत हाल है, और इस टाइम क्या चीजें चल रही हैं रावलाकोट में, ओवरऑल कश्मीर में? देखिए, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में। और बिलखुसूस ये जो स्पॉट है रावलाकोट जिसका आपने पूछा, यहाँ पर पिछले हम्म 50+ डेज से 5 जून से ये हंगामे शुरू हुए थे और अब 5 अगस्त जो है वो आने को है। 2 माह तकरीबन आप कह लें कि मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को इस सारे सूरत हाल को। लेकिन बिल्कुल जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है वो हम निकालने में बुरी तरह नाकाम हुए। एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट, एज अ गवर्नेंस मॉडल, आप इस सूरत हाल का अगर जायजा लेंगे तो हर स्टेज पे, हर सतह पे नाकामी नजर आ रही है। बातचीत, मुकालमा, डायलॉग, इन टर्मिनोलॉजी से हमारा वास्ता जो है मुझे लगता है कि टूट चुका है, कमजोर पड़ चुका है। और कल से जैसे मैंने बताया कि 2 माह पूरे होने को है, कल से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो वहां पे धरना दिए बैठी थी, उन्होंने ऐलान किया कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये लॉन्ग मार्च 9 जून का अनाउंस था। 9 जून की तारीख जो है वो आज से कुछ कई महीनों पहले दी गई थी, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं बैकडोर बातचीत चल रही थी। कभी अगली तारीख आती थी, कभी इल्तवा में डाला जाता था। 15 जुलाई लास्ट डेट थी और उसके बाद फिर जैसे अनाउंस किया गया, आपने भी वो चीजें देखी होंगी कि कहा गया कि कोई एक खास आदमी जो है वो पैगाम लेके आया है पाकिस्तान से। बातचीत हुई, उसके ऊपर भी गो के चहमगोइयां हुई कि वो किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल एंगेजमेंट से इनकार किसी ने नहीं किया और एंगेजमेंट चलती रही। बहरहाल उसके बाद बातचीत नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने स्टेज से ये ऐलान किया कि वो अब लॉन्ग मार्च करें। अब एक तरफ ये नैरेटिव है, दूसरी तरफ स्टेट ये कह रही है कि जी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर जत्थों ने हमला कर दिया, कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये नैरेटिव जो है रियासत का है। लेकिन बहरहाल जो रियासती नैरेटिव है वो भी मैंने आपको बता दिया, उनका मौकफ क्या है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौकफ क्या है। इस सारी सूरत हाल में अलमिया यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गायब नजर आ रही है और कंप्रोमाइज नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने अपना सारा कुछ एक मखसूस इदारे को सरेंडर करके अपने आप को जस्ट हुकूमतों तक, ओहदों तक और वजारतों तक और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तक मेरा ख्याल है उन्होंने महदूद कर दिया है। बिलावल भुट्टो को आप देखें, मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा हफ्ता है वो जम्मू कश्मीर में जलसे कर रहे हैं। अभी तक उनको क्यों नहीं जहमत हुई कि वो रावलाकोट जाए? अगर वो मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, मीरपुर जा सकते हैं, तो वहां से रावलाकोट कितनी दूर है? इसी तरह नवाज शरीफ वहां जाकर ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, और वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ से कि आप मुझे बनाएं। वो अगर रावलाकोट के शहर में उन लोगों से जाके मिल लेते तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में भी दिलों के वजीर आजम रहे हैं, शायद वो जम्मू कश्मीर के भी लोगों के दिलों के वजीर आजम बन जाते अगर वो रावलाकोट सिर्फ अपने पैरों पर चलकर चले जाते। मरियम नवाज साहिबा की भी यही सूरत हाल है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें तो भेज दी, वो भी अलग क्वेश्चन है कि भाई आप पंजाब के लोगों का फंड कैसे, किस अथॉरिटी से यूज कर सकते हैं कि आप कश्मीर में पंजाब के लोगों का टैक्स जो है उसको इलेक्शन रिगिंग के
طور پر وہاں پر یوز کر رہے ہیں اس کا. یہ ان سے باس پرس بہرحال پنجاب کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو عوامی نمائندگان ہیں، اگر وہ حقیقی طور پر عوامی نمائندگان ہیں تو انہیں پوچھنا چاہیے. بالکل. اچھا سر، دوسرا دیکھیں نا، پاکستان کی اسٹیٹ تو نہیں چاہتی ہوگی کہ راولہ کوٹ میں اس طرح کے معاملات ہوں. جو اپنے نمبر کوٹ کے وہ انتہائی افسوسناک ہیں. ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس طرح کا بھی معاملہ کشمیر جیسے حساس علاقے میں اس طرح آپریٹ ہو سکتی ہیں، چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں. خیر یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بتا رہے ہیں، آپ کے سورسز ہیں وہاں پر. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کس کی نیگلیجنسی سمجھتے ہیں؟ کس کو اس تمام کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں، میں نے آپ کے پچھلے سوال میں بھی یہ مینشن کیا کہ یہ المیہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سب کچھ سرنڈر کر کے، ان کی دلچسپی حکمرانی میں ہے، عہدوں کے پیچھے ہے، اور اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کے پیچھے ہے. آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بھی یہی افسر شاہی تھی، اسی کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے. یہ وہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے، وہاں پہ حکومت ہی حکومت ہے، وزراء ہی وزراء ہیں. وہاں پہ پبلک کی نمائندگی ختم ہو گئی تھی پچھلے کئی سالوں سے. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسی ریزنٹمنٹ کا ایک نتیجہ تھی. پاکستان میں بھی بدقسمتی سے یہی صورتحال ہے. پاکستان کو مختلف نہیں ہے آزاد جموں کشمیر کے پولیٹیکل کلچر سے. یہاں پہ بھی جو عوامی نمائندے ہیں، جو اب دیکھیں نا، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ جو مورد الزام ٹھہراتی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ہی ٹھہراتی ہے. لیکن جو آپ اسلام آباد میں اگر دیکھیں تو ایک وزیر اعظم ہے اور اس کی کیبنٹ ہے، وہ خود کو حکومت کا نمائندہ کہتا ہے. تو بھائی 2 ماہ سے یہ جو صورتحال بنی ہے، آپ میں ہمت کیوں نہیں ہو رہی کہ آپ انگیج کریں ان لوگوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے مطالبات ایسے ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، یہ انڈیا کے مفاد میں ہے، یہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے. تو بھائی بیٹھ کے یہ بات کر لیں. اور اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو بھی آپ کے پاس طاقت کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ ان کو احتجاج کرنے دیں. بھائی راولہ کوٹ شہر جو ہے، وہ جو لوگ راولہ کوٹ میں داخل ہو رہے تھے، وہ راولہ کوٹ شہر انہی کا ہے. ان میں سے بیشتر کی دکانیں ادھر ہیں، روزگار ہے، وہیں سے ان کو آٹا چینی چاول جاتا ہے. وہ تو ان کا اپنا شہر ہے، انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ بگاڑنا ہے کیا اس کو؟ اور وہاں پر کیا کوئی پاکستان کی ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں وہاں پر؟ کیا وہاں پر کوئی حساس تنصیبات ہیں؟ یا وہاں پر کوئی ایسی کوئی حکمرانوں کی کوئی بلڈنگ ہے، اوان ہے، کوئی پارلیمنٹ ہے کہ جس میں وہ لوگ چڑھ دوڑے ہیں؟ وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک مضافاتی علاقہ ہے اور وہاں پر انہی لوگوں کا وہ شہر ہے. آپ انہیں اگر داخل ہونے دیتے، جیسے کہ اسٹے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اسٹے سے بارگاہ کہا گیا کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں آپ راستہ دیں، تو نہیں دیا جا رہا. یہ اگرچہ آپ مطالبات تسلیم نہیں کر رہے، آپ ان کے مطالبات کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے. وہ مظفر آباد، راولہ کوٹ تو کیا، وہ مظفر آباد بھی پہنچ جائیں تو وہ اس اسٹیٹ کا، اس حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. نہتے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ریاست کا کیا بگاڑ سکتے ہیں وہ؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو طاقت بالکل. کا اچھا استعمال کا سر، کوئی ایک اور جواز نہیں ہے. بالکل. اچھا سر، ایک اور چیز بھی نظر آ رہی تھی کہ جس طرح جیک کی آپ بات کریں، جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اس کے قریب نظر آ رہی تھی. لیکن اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، پی ایم ایل این جیت رہی ہے، کیا صورتحال کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کس کو دیکھیں جتانا چاہتے ہیں یہ اور جیت کون رہی؟ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کا آپ نیریٹو بتا رہے ہیں کہ وہ جاگ کے قریب ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب جب ان کا پولیٹیکل ڈیمیج ہوا اور جب ان کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے گولیاں چلیں اور لوگ وہاں پر ان کی کیجولٹیز ہوئیں، تو بلاول صاحب کو بہرحال اپنا ووٹ تو گین کرنا تھا. اور یہ ووٹ کے حصول کے لیے پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا کہ کشمیر کے، ان کو لگا کہ میں ہمدردی دکھاؤں کشمیریوں کو کہ میں آپ میں سے ہوں، ہم آپ کا سوچتے ہیں. اور یہ تو مریم نواز نے بھی کیا. بلاول نے اگر کہا کہ جی کشمیریوں کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے، یہ ایک جذباتی گفتگو تھی کشمیریوں کے جذبات اپنی طرف کھینچنے کی، تو مریم نے بھی کہا کہ میں نسلاً کشمیری ہوں، میں پیچھے سے بائی روٹس کشمیری ہوں، میں روح سے کشمیری ہوں. تو یہ گفتگو دونوں طرح سے کی گئی. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے وہ سٹیج پر ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے
وہ اگر پنجاب میں کھڑے ہوں گے تو وہ پنجاب کے لوگوں کو کہیں گے ہم آپ سے ہیں، وہ خیبر پختونخوا جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم آپ سے ہیں۔ لیکن جو ان کی ایکشنز ہیں، جو ان کی آن گراؤنڈ جس طرح سے ان کا طرز عمل رہا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ بلاول بھٹو کی جماعت ابھی تک جو ہے وہ کشمیر کی حکمران جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وزیر اعظم ابھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرنیٹ کھولیں، آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے؟ تو بھائی آپ کے وزیر اعظم نے پچھلے 10 ماہ کا ٹینیور کیوں ضائع کیا؟ اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ ڈیمانڈ کہیں اور سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو بولتے کہ آپ گھر جائیں، آپ عوام کے سامنے پکچر رکھتے کہ یہ صورتحال ہے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پچھلے 2-3 وزیر اعظم بھی تو گھر گئے ہیں نا، چودھری انوار الحق اسی ایشو کے اوپر جب انہیں لگا کہ بھائی یہ میرے بس کی بات باہر کی بات ہے، وہ سادہ آدمی گھر چلا گیا۔ لیکن ان کے وزیر اعظم بہرحال بیٹھے ہیں ابھی۔ صحیح صحیح، بالکل بالکل۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس تمام کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم کشمیر کی صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹیٹ اس کو بہتر کرنا چاہتی ہے، یا اسٹیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرنی، ڈیل نہیں کرنی؟ اسٹیٹ کا وہاں پر کس طرح کی وہ زیادہ ایکٹیویٹیز لگ رہی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں گراؤنڈ میں جو میری ابھی بھی بات چیت ہو رہی تھی پیچھے، تو وہاں پہ تو صورتحال خراب ہے۔ اسٹیٹ کا موڈ تو آپ نے پچھلے 2 ماہ میں بھی اگر آپ دیکھیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انڈین ایجنٹ ہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ آج پارلیمنٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے اگین کوشچن ہوا، یہ ان ڈیتھس کے بعد کی بات ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ڈائیلاگ اب بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لوگ مر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو ان کو انڈیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پر باہر نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ انڈین لوگ ہیں یا انڈیا کے ہمدرد ہیں، پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ تو جب یہ سچویشن ہے ریاست کی، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ سوال برقرار نہیں رہتا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، یا کس طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ طریقہ کار بالکل سامنے ہے۔ میں بدقسمتی سے یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ پیٹرن جو ہے میں اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی اپنے رپورٹنگ کے دوران دیکھ چکا ہوں کہ جب سے عمران خان اور اس کے بعد سے خاص طور پر جب سے یہ شہباز شریف جو ہے اقتدار میں آئے ہیں، جو ایک ہائیبرڈ گورننس چل رہی تھی وہ مزید ہائیبرڈ پلس ہوئی ہے، اور سویلین گورنمنٹ نے اپنے اختیارات جو ہیں، اپنی جو اسپیس ہے وہ مزید سرنڈر کر دی ہے، اور جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیشہ پولیٹیکل نکلتا ہے۔ پولیٹیکل وزڈم جو ہے جب آگے بڑھتی ہے تو مسائل کا حل نکلتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، بالکل پولیٹیکل وزڈم والی اپروچ ریاست کی، حکومت کی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک ہی اپروچ، ایک ہی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں کہیں کوئی آپ سے ریاست سے آپ کو ٹف ٹائم دے، یا آپ کے خلاف سڑکوں کے اوپر نکل آئے کوئی چاہے وہ بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی مطالبات لے کر نکلا ہو، تو آپ ان کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کریں گے، اور وہ ہے یوز آف فورس۔ تو بہرحال یہی تو اس وقت اس ریاست کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو انڈیا نے بھی اپنے زیر تسلط جو کشمیر ہے وہاں پہ بھی طاقت کے زور پر حالات کو نارمل کر رکھا ہے، لیکن انڈیا کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں سے 9 لاکھ فوج نکالے باہر۔ جس دن وہ فوج باہر نکالے گا حالات سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کے مزاج میں سرنڈر کرنا اور بنیادی حقوق کے اوپر کمپرومائز کرنا یہ نہیں ہے، اور وہاں پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو رہنما ہیں میں ان کو کلوزلی دیکھ رہا ہوں، وہ مزاج کے جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ ایک ہارڈ اسٹیٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ لوگ بھی مزاج کے ہارڈ لائنر ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کے پاس البتہ طاقت کوئی نہیں ہے، ڈنڈا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہتے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سفید، ان کے پاس جھنڈے ہیں، سفید رومال ہیں،
وہ اسی کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم امن کی علامت کو لے کر باہر نکلیں. اس صورتحال سے اب بھی اگر نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو وہی ہے ڈائلاگ کا ہے, مکالمے کا ہے, بات چیت کا ہے, انگیجمنٹ کا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کے اکرام راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ٹائم جو کشمیر کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں وہاں کی ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں شیئر کر رہے تھے, اور اس ٹائم جو کرنٹ کشمیر میں صورتحال ہے اس سے آپ آگاہ بھی ہوئے ہوں گے, اور آپ کو یہ جو ہماری کاوش ہے اور جو کشمیر سے ہم آپ کے لیے انفارمیشن لائیں یہ پسند بھی آئی ہوگی. فی الحال ناظرین, معمر قذافی کو اور اکرام راجہ صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.